बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, फैसल घुमन आपकी खिदमत में नए वीलॉग के साथ हाजिर है। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। इस चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिएगा, आपसे रिक्वेस्ट है, आपका मशकूर हूँगा। नाज़रीन, पाकिस्तान में एक बड़ा इवेंट बड़े सालों के बाद फाइनली परसों से शुरू होने जा रहा है, जिसके हवाले से इस्लामाबाद में इंतज़ामिया और पुलिस की तरफ से और हुकूमत की तरफ से सारी तैयारियां मुकम्मल हैं। और कहा यह जा रहा है कि 1997 के बाद 1997 के बाद पाकिस्तान में एक बड़े लेवल का मूट कह लें, समिट कह लें, उसको इवेंट जो है वो होने जा रहा है, जो कि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की समिट है, जिसमें मुख्तलिफ मुल्कों के सरबराहान ममलिकत, वज़ीर आज़म, वज़ीर ख़ारजा आ रहे हैं। और जब इस तरह के इवेंट नाज़रीन होते हैं किसी भी मुल्क में, तो उसमें ना सिर्फ एक कलेक्टिव एजेंडा जो है उसको डिस्कस किया जाता है, उस पर इम्प्लीमेंट किया जाता है और उसमें करारदादें पास होती हैं। उसके साथ साथ ऑन द साइड लाइन्स, यानी उस इवेंट के साथ साथ जैसे पाकिस्तान अगर होस्ट कर रहा है तो बाकी जो मुल्कों के आएंगे, सरबराहान ममलिकत, वज़ीर आज़म आएंगे और हाई पावर डेलीगेशंस आएंगे, तो फिर पाकिस्तान के साथ इन मुल्कों के अलहदा से भी अपना सिटिंग्स होंगी, जिसमें सियासी, मुआशी, टूरिज़म के हवाले से यानी मुख्तलिफ पैक्ट्स जो हैं वो साइन होने का इम्कान है। और ये होता भी है ऐसे नाज़रीन, जिससे एक एक्टिविटी जनरेट होती है और जिस मुल्क में इवेंट मुनक्किद किया जा रहा होता है उसकी अहमियत बढ़ जाती है। तो नाज़रीन, पाकिस्तान में भी ये शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की समिट हो रही है और इसमें जो सबसे अहम शख्सियत आ रही है वो वज़ीर आज़म आ रहे हैं चीन के, जो कि 4 रोज़ा सरकारी दौरे पे पहुंचेंगे। कल वो पहुंच रहे हैं और उसके बाद वो 17 तक रहेंगे। और पाकिस्तान और चीन के दरमियान जो ऑलरेडी पहले एग्रीमेंट्स और मुफाहमत की याददाश्तें साइन हुई हुई हैं मुख्तलिफ सेक्टर्स के अंदर, उस हवाले से पेशरफ्त होने का इम्कान है। और देखते हैं कि अब चीन के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात मज़ीद आगे कहाँ तक जाते हैं SCO समिट के हवाले से। नाज़रीन, इस समिट में नाज़रीन जो मुल्क आ रहे हैं वो भारत है, रूस, ईरान, किर्गिज़स्तान, मंगोलिया और इसके अलावा जो है दीगर मुल्कों के, और इसमें ईरान के जो है वो वाइस प्रेसिडेंट भी आ रहे हैं। और जो मुख्तलिफ डेलीगेशंस हैं उनके आने का सिलसिला शुरू हो गया है। और नाज़रीन, यहाँ मैं आपको बताता चलूँ कि इस इवेंट को कवर करवाने के लिए एक्स्ट्रा ऑर्डनरी मेजर्स लिए गए हैं, अपना गैर मामूली इक़दाम किए गए हैं। 10,000 से ज़्यादा पुलिस की फ़ोर्स मौजूद है वहाँ पे, और फ़ौज की भी तैनाती है, पैरामिलिट्री फोर्सेस की भी तैनाती है इस्लामाबाद में। और इस्लामाबाद एडमिनिस्ट्रेशन ने मुख्तलिफ फील्ड्स में जो वहाँ पे कारोबारी हजरात हैं, एजुकेशन के वाले से है और दीगर जो वहाँ पे एक्टिविटीज़ हैं, उनको 5 से 6 दिन के लिए जो है वो डिसकंटिन्यू कर दिया है, ताकि पाकिस्तान जैसे मुल्क में एक सिक्योर्ड इवेंट करवाया जाए और किसी किस्म का गिला ना हो। अच्छा नाज़रीन, इसमें रूस की तरफ से एक 76 रुकनी वफद पहुंचा है नाज़रीन इस्लामाबाद। भारत से 4 रुकनी आ रहा है, भारत के वज़ीर ख़ारजा जो हैं वो उसको रिप्रेजेंट करेंगे। और 7 नुमाइंदे शंघाई ताउन तंजीम के भी पाकिस्तान जो हैं वो पहुंच गए हैं। चीन का वफद 15 रुकनी है, किर्गिज़स्तान का 4 है, ईरान का 2 रुकनी वफद भी पाकिस्तान पहुंच गया है। और ये जो नाज़रीन अब SCO होने जा रही है, ये बड़ी अहमियत की हामिल इसलिए पाकिस्तान में है कि ये कई सालों के बाद इस तरह का इवेंट हो रहा है और इसमें बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो डिस्कस होंगी। अपना रीजनल मामलात हैं, मिडल ईस्ट के मामलात हैं, पूरी दुनिया के मामलात हैं, और चीन की जो रोड एंड बेल्ट इनिशिएटिव है उस हवाले से भी चीज़ें डिस्कस होंगी। इसमें नाज़रीन ईरान के जो अव्वल नायब सदर हैं डॉक्टर मोहम्मद रज़ा आरिफ जो हैं वो 15 अक्टूबर को एक्सपेक्टेड हैं। और इसके अलावा जो है ये इस्लामाबाद में बड़ी एक अहम इवेंट होने जा रहा है, जैसे मैं आपको पहले बता चुका। इसमें मज़ीद नाज़रीन कौन कौन से मुल्क आ सकते हैं, आएंगे, बेलारूस आएगा, काज़ाकिस्तान आएगा, ताजिकिस्तान, किर्गिज़स्तान और उज़्बेकिस्तान के वज़ीर आज़म भी इसमें शिरकत के लिए नाज़रीन आ रहे हैं। और मंगोलिया के जो वज़ीर आज़म हैं और तुर्कमानिस्तान के जो अपना लीडर हैं वो एज़ चीफ गेस्ट इसमें शामिल होंगे। और आम 3 दिन की तातीलात का ऑलरेडी रावलपिंडी इस्लामाबाद में ऐलान किया जा चुका है और टोटली जो है इस्लामाबाद और पिंडी पैरालाइज रहेंगे।
اور آپ کو جیسے میں بتا چکا کہ بڑی ایکسٹرا آرڈنری جو ہے اقدامات کیے گئے ہیں، پورے شہر کو سجا دیا گیا ہے، خاص طور پہ جو روٹس ہیں اسلام آباد کے. وزیر اعظم شہباز شریف نے اپنی ٹیم کے ساتھ آئی تھنک جہاں پہ یہ ایونٹ ہو رہا ہے کنونشن سینٹر میں، اس کا دورہ بھی کیا اور اقدامات جو ہیں ان کا جائزہ بھی لیا. اور ناظرین میٹرو بس سروس بھی بند رہے گی، اور یہ جو جناح کنونشن سینٹر ہے اس کو فلی سیکیور کر دیا گیا ہے. اب ناظرین جہاں یہ ایک بہت بڑا ایونٹ ہونے جا رہا ہے، وہیں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے 15 اکتوبر کو جو کال دی گئی ہے ڈی چوک پہ جو ہے پروٹیسٹ کی، وہ اس کے ساتھ کولائڈ کر رہی ہے کہ 15 سے ہی شروع ہوگا یہ ایس سی او سمٹ. اور ڈسپائٹ وارننگز کے جی گورنمنٹ کی طرف سے، پی ایم ایل کی گورنمنٹ کی طرف سے جی کہ پاکستان تحریک انصاف ہوش کے ناخن لے اور کسی بھی بڑے ایونٹ کے اوپر اس طرح کی سینیریو نہ کریٹ کرے جس سے پاکستان کا جو امیج ہے وہ متاثر ہو اور وہ منفی جائے. آج ہم نے ناظرین دیکھا کہ پاکستان تحریک انصاف کو کنونس کرنے کے لیے نہ صرف پاکستان مسلم لیگ نون کے لیڈرز جس میں نائب وزیر اعظم جو ہیں اسحاق ڈار اور منسٹر جو ہیں عطا اللہ تارڑ، انہوں نے بھی ایک طرف تو کنڈیم کیا کہ جی یہ سبوتاز کرنا چاہ رہی ہے اپنا پاکستان تحریک انصاف، اور ان کا وتیرہ ہے کہ یہ جب بھی کوئی بڑا ایونٹ یا بڑی پرسنالٹیز آ رہی ہوتی ہیں اسلام آباد میں تو یہ اپنا احتجاج لے کے بیٹھ جاتے ہیں. تو انہوں نے اپیل بھی کر دی ساتھ ساتھ کہ جی پاکستان تحریک انصاف فار دا سیک آف دس ایس سی او سمٹ اور اس کے جو آگے اثرات آنے ہیں مثبت پاکستان پہ، اس حوالے سے اپنا احتجاج جو ہے اس کو مؤخر کر دے. اس کے بعد پھر ہم نے دیکھا ناظرین کہ مولانا فضل الرحمان جو اس وقت اپوزیشن میں ہیں اور جن کو جو ہے پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی 26ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے کنونس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن وہ ابھی تک نہیں ہوئے، انہوں نے بھی آج اسد کیسر صاحب سے رابطہ کیا جو بڑے اہم لیڈر ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، اور ان سے ریکویسٹ کی، اپیل کی کہ یہ جو پروٹیسٹ ہے فار دا سیک آف دا کنٹری اس کو آپ مؤخر کر دیں، اس کو نہ کریں، چونکہ ایک بہت بڑا ایونٹ ہے، اس میں وزیر اعظم آ رہے ہیں اور ایک انٹرنیشنل ایونٹ ہے، پورا نیشنل میڈیا بھی ہوگا اور اپنا جو ہے انٹرنیشنل میڈیا بھی ہوگا، تو آپ جو ہے اس کو نہ کریں. اسی طرح جماعت اسلامی کی طرف سے بھی یہی اپیل آئی کہ احتجاج کو مؤخر کر دیا جائے. اور پھر ہم نے دیکھا ناظرین کہ کاروباری حضرات کے والے سے بھی یہی باتیں آ رہی ہیں کہ جو بزنس کمیونٹی ہے وہ تو کنسرنڈ ہوتی ہے کہ پاکستان میں انویسٹمنٹ آئے، پاکستان میں بزنس کا ماحول بنے جس طرح کہ ہمارے حالات چل رہے ہیں اس وقت. تو انہوں نے کنڈیم کیا ہے پاکستان تحریک انصاف کو کہ پاکستان تحریک انصاف یہ غلط کر رہی ہے اگر وہ احتجاج کرے. لیکن پاکستان تحریک انصاف کا بھی میں اب آپ کو پوائنٹ آف ویو بتا دوں، شیخ وقاص اکرم صاحب جو ہیں انہوں نے یہ کل بات کی ہے کہ جی ہم احتجاج کو مؤخر کر سکتے ہیں لیکن کنڈیشن یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے لیڈرز کو عمران خان سے ملنے دیا جائے، اور اگر 14 اکتوبر کو ان کی ملاقات ہو جاتی ہے تو پھر ہم 15 کا جو احتجاج ہے اس کو مؤخر کر دیں گے. اور پھر ہم نے ناظرین دیکھا کہ آج یہ جو دن ابھی چل رہا ہے اس میں باقاعدہ منسٹری آف انٹیریئر یعنی وزارت داخلہ کو باقاعدہ لکھ دیا گیا ہے پی ٹی آئی کی طرف سے کہ ان کے ٹاپ لیڈرز کو عمران خان سے ملنے دیا جائے، اور وزارت داخلہ نے کنفرم بھی کر دیا ہے کہ ان کو یہ ریکویسٹ پہنچ گئی ہے جو میڈیا میں رپورٹ ہوا ہے. اس میں یہ کہا گیا ہے جی کہ بیرسٹر گوہر جو چیئرمین پی ٹی آئی کے ہیں ان کو ملنے دیا جائے، اور ساتھ جو ہے جو دوسرے ایک دو لیڈرز ہیں ان کو بھی ملنے دیا جائے. تو اب یہ انہوں نے رکھی ہے، لیکن ابھی کچھ دیر پہلے شاید ٹویٹر کے اوپر ایک میں ابھی اس کو اپڈیٹ نہیں دیکھ سکا لیکن وہ حماد اظہر صاحب نے کوئی ویڈیو ریکارڈ کی ہے کوئی آدھا گھنٹہ پہلے، اور وہ انہوں نے اپنا پیغام دیا ہے. وہ پیغام بھی دیکھنا ہے کہ انہوں نے کس حوالے سے دیا ہے، لیکن ابھی تک کی جو لیٹسٹ رپورٹس یہی ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے احتجاج مؤخر کرنے کی بات ابھی تک نہیں آئی اور کارکنان کو اس حوالے سے کوئی کنوے نہیں کیا گیا. لیکن یہ رپورٹس بھی آ رہی ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے اندر اپنے پھوٹ پڑی ہوئی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے کچھ لیڈرز جو ہیں وہ اس فیور میں ہیں کہ احتجاج ہو، اور کچھ جو ہیں جس میں علی مین گنڈا پور صاحب کا نام بھی لیا جا رہا ہے خیبر پختونخوا کے چیف منسٹر، کے احتجاج نہیں ہونا چاہیے چونکہ ایک اہم ایونٹ ہونے جا رہا ہے ناظرین پاکستان میں، اور یہ واقعی اہم ایونٹ ہے. بینگ تجزیہ کار، بینگ اینالسٹ یا بینگ صحافی، میں بھی یہ سمجھتا ہوں ناظرین کہ آپ کے ملک میں جب ایک بڑا ایونٹ ہو رہا ہو، کسی بھی ملک میں ایونٹ ہو رہا ہو، تو پھر اس ایونٹ کا ایک احترام ہوتا ہے، اس کے ایک پروٹوکولز ہوتے ہیں، سفارتی آداب ہوتے ہیں ناظرین، اور سیریسنس ہوتی ہے. یہی
ایونٹ اگر پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ ہوتی اور ایونٹ ہو رہا ہوتا تو پاکستان تحریک انصاف بھی یہی کرتی جو پاکستان مسلم لیگ نون کر رہی ہے. اب آپ جب بھی پاکستان میں سرمایہ کاری کی بات کریں گے، پاکستان میں دوسرے ملکوں کی مختلف فیلڈز کے اندر دلچسپی لینے کی بات کریں گے تو اس میں پھر سیاست نہیں آتی ناظرین، اس میں پھر ملک کا مفاد اور عوام کا مفاد آتا ہے، جو کہ ہر پارٹی کو پتہ ہے. یہ پاکستان تحریک انصاف کو بھی پتہ ہے اور پی ایم ایل این کو بھی پتہ ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کو بھی پتہ ہے. لیکن چونکہ پی ٹی آئی کے اوپر اب جو صورتحال ہو چکی، عمران خان صاحب کے اوپر مقدمے بنے ہوئے ہیں، جیل میں ہیں، اور پی ٹی آئی کے خلاف جو ہے اینٹی پی ٹی آئی اقدامات جو ہے پاکستان مسلم لیگ نون کی طرف سے نظر آ رہے ہیں، پرچے بھی ہو رہے ہیں. اب اور بہت ساری چیزیں جو ہیں نظر آ رہی ہیں جی کہ یہ جو گورنمنٹ ہے اپنے آپ کو مضبوط کرنے کے لیے آئینی ترامیم بھی لانا چاہ رہی ہے، اور بہت ساری چیزیں ہیں. تو یہ چیزیں جو ہیں اس کا لبرٹی جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف لے گی، چونکہ اپوزیشن میں ہے تو انہوں نے اپنی اہمیت بھی جگانی ہے. اور پاکستان مسلم لیگ نون کو جہاں پہ وہ اپیلیں اب کر رہی ہے اور ساتھ ساتھ کہہ رہی ہے جی کہ نہیں یہ شو ڈاؤن ہونا چاہیے جب اتنا بڑا ایونٹ ہو رہا ہے، تو پھر پاکستان مسلم لیگ نون بھی ہوش کے ناخن لے اور عقل مندی سے چلے کہ ہر چیز کا ایک ٹائم ہوتا ہے. آپ آئینی ترامیم کی طرف بھاگ رہے ہیں تو یہ چیز آپ دکھتی رکھ پہ ہاتھ رکھ رہے ہیں پی ٹی آئی کی. بات یہ نہیں ہے کہ آپ کی مرضی سے سارا کچھ ہونا ہے، اس میں آپ نے سب کو آن بورڈ لے کے چلنا ہے اور اپوزیشن کو بھی آن بورڈ لے کے چلنا ہے. تو اس طرح نہیں ہوتا، تالی دو ہاتھ سے بجتی ہے. لیکن میری ریکویسٹ یہ ہوگی پاکستان تحریک انصاف سے کہ جب پاکستان تحریک انصاف کو ساری پارٹیاں اور اہم لیڈرز جو ہیں، جس میں میں بتا چکا مولانا فضل الرحمان ہیں، جس میں پی ایم ایل این کے لیڈرز ہیں، اس میں جماعت اسلامی نے بھی کہہ دیا ہے، اور بھی دیگر پارٹیز سے لوگ جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں جی کہ ایک جب ایونٹ ہونے جا رہا ہے تو اس کو ہونے دیا جائے. پروٹیسٹ سے پی ٹی آئی کو کس نے روکا ہے؟ یہ پروٹیسٹ تو پی ٹی آئی پھر بھی کر سکتی ہے، احتجاج کی کال دے سکتی ہے، وہ بعد میں بھی دے سکتی ہے. اب آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں لا اینڈ آرڈر کی کتنی سیویئر پرابلم ہے. تو ایک ایونٹ کا انعقاد کرنے کے لیے چھٹیاں دے دی گئی ہیں، پنڈی اسلام آباد کو جو ہے وہ سیکیور کر لیا گیا ہے. یہ کرنا ضروری ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم نے بھی جو رپورٹنگ کی ہے اور جو صحافت کی ہے اس کے اندر یہی چیز سمجھ آتی ہے کہ جب ملکی مفاد آ جائے تو اس وقت کچھ اپنی جو ذاتی ترجیحات ہیں ان کو سائڈ پہ رکھ دیا جائے، اس ایونٹ کو ہونے دیا جائے. 2 سے 3 دن کی بات ہے، اس کے بعد چیزیں نارمل ہو جائیں گی. اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف اپنے ایجنڈے کو ٹو کرے، جو ان کے جائز مطالبات ہیں اس کے لیے ایفرٹ کرے، اور پاکستان مسلم لیگ نون اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرے، وٹ ایور جو بھی ہے. اب تو دیکھنا یہ ہے کہ یہ ایونٹ بہت اہم ہے. موومنٹ شروع ہو چکی ہے اسلام آباد کے اندر، اور مطلب ہائی پروفائل ایونٹ ہے. اس ایونٹ کے لیے ساری پارٹیاں جو ہیں وہ اب اپنے جو ہیں ہاتھ ملا لیں، فار دا سیک آف پاکستان، فار دا سیک آف پاکستانز اکانومی، اور فار دا سیک آف پیپل آف پاکستان. تھینک یو جی، اللہ حافظ.